बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इत्तेफाक फाउंड्री के चंद मुलाजमीन ने तशद्दुद से बचने के लिए इसहाक डार को फंसवाया। मुशर्रफ हुकूमत में शदीद दबाव के हालात में इसहाक डार से ये एतराफ़ी बयान लिया गया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का एतराफ़ी बयान, ख्वाजा आसिफ की सफाइयाँ, आखिर तमाम तर सूरत हाल में हक़ाइक़ क्या हैं। ख्वाजा आसिफ कुछ भी कहें, रहमान मलिक की रिपोर्ट, काजी खानदान के एतराफ़ात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। IPR सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट पर ख्वाजा आसिफ तो खुशी से निहाल हैं, जब उनका कहना है कि मैंने ये कहा था कि लोग पैनमा का ये मामला भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये ट्वीट भी की गई है। पैनमा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत। ख्वाजा आसिफ की खुशफहमियाँ नाकाबिल फ़हम। तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि ट्रंप का मुसलमानों पर अमरीका के दाखिले पर पाबंदी का फैसला दुनिया भर में शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि PTI के चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तानियों का भी अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के ख्वाहां हैं। दुआ करता हूं कि ट्रंप पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दे, इमरान खान की जानिब से मुतनाज़े बयान दिया गया। इमरान खान के मुतनाज़े बयान से अमरीका में बसने वाले पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल है और इससे इमरान खान की अपनी जमात को किस कदर नुकसान पहुंचा, तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते हुए दबाव पर जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को साथियों समेत नजरबंद कर दिया गया। हाफिज सईद पर पाबंदी का फैसला कब और किन हालात में किया गया और क्या पाकिस्तान मजीद ये डबल गेम खेल सकेगा? सबसे पहले बात करेंगे इसहाक डार के एतराफ़ी बयान पर। आमिर साहब, वो भी कहते हैं कि दबाव के हालात में लिया गया, ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं शदीद दबाव था। आखिर हक़ाइक़ क्या है? एक जानिब एतराफ़ी बयान, दूसरी जानिब सफाइयाँ। असल बात यह है कि पहले सारा केस ये कर रहा था मरियम बीबी के इर्द गिर्द के उनके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर तक लिंक बनता था, मगर ये बयान जो इसहाक डार साहब का अदालत ने क्योंकि उसे शवाहिद के तौर पे, एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब ये बड़ा सेंट्रल और क्रूशल हो गया है। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान बिल्कुल, उन्होंने जो जुल्म व तशद्दुद की कहानी बताई है, बिल्कुल होगा, काफ़ी कुछ हुआ। मैं ख़ुद उस ज़माने में ख्वाजा आसिफ साहब से वहाँ गटक में राब्ते पे था और वाकई बड़ा जुल्म हुआ, मगर वो एक अपनी हकीकत है। मगर ये 164 के बयान की एक अपनी सियासी और कानूनी हैसियत है। अब इसमें दो चार सवाल आ जाते हैं। पहला तो ये कि सिर्फ इसहाक डार साहब ने 164 का बयान क्यों दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी साथ वाले अटक में सेल में थे, इन्होंने क्यों नहीं दिया? या ये कहना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा बहादुर थे, या इनके ऊपर प्रेशर कम था, या प्राइम मिनिस्टर की खुद फैमिली, मियाँ साहब खुद थे, उनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और इतने ताकतवर नहीं थे, उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उनसे लिया जा सकता, तो उनमें से किसी का नहीं है। उसके बाद उसको तो छोड़ें, आप देखें पीपल्स पार्टी के इतने लोग, रियासत जरदारी की वो ज़ुबान कट गई थी, क्या कुछ सैफुर रहमान साहब ने नहीं किया इतने लोगों पे। 164 का बयान नहीं ले सके, रहमान मलिक से नहीं ले सके, सईद मेहदी, नजीर नाजी, पता नहीं कितने लोगों को पकड़ा था। 164 का जो बयान है इसके अंदर वो सवालात मौजूद हैं, आम आदमी को ये शायद एहसास नहीं होता। उसके अंदर ये सवाल होते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब उनको कहते हैं कि चेक करते हैं कि आपको बिल्कुल कोई प्रेशर तो नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। फिर उनसे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप दें, आप पे लाजिम भी नहीं है ये दें, आप मर्ज़ी से देना वाकई चाहते हैं। ये सवाल किया जाता है, कमरे का माहौल होता है, इसीलिए उसकी एक कानूनी वैल्यू है। और अदालत ये कह चुकी है कि अगर इसको क्वैश करवाना है, यानी अगर ख़त्म करवाना है, तो ये अदालत के ज़रिए ही ख़त्म हो सकता है। तो एक्सेप्ट करते हैं, ये डबल जेपटी है इसहाक डार साहब के लिए कि अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये तब मारे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली उन्होंने इस बयान में प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है, इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मैं नहीं मानता था, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मैंने ये किया। उसके बाद शहबाज शरीफ को भी बीच में उन्होंने कहा जी, इन्होंने भी, उनकी भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो वाकई वो अभी तक केस से बचे हुए हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अदालत ये कह चुकी है कि अगर वो मानते हैं तब फंसते हैं, नहीं मानते तो खुद उनके खिलाफ केस हो जाता है। बिल्कुल। उससे इम्पोर्टेंट लास्टली वो ये है कि छोड़ दें ये, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बयान किस हालात में लिया गया था, असली है नकली है, इसके अंदर जो शवाहिद दे दिए गए हैं, जो मनी ट्रेल दे दी गई हैं, उसका क्या करेंगे? उसके अंदर बैंक अकाउंट्स हैं, उसके अंदर वो जो है कितना पैसा किसको गया, वो मनी ट्रेल मौजूद है।
چھوڑ دیں کہ وہ بیان کا کیا تھا، وہ تو کسی نے تفتیش کرنی ہے نا، وہ تفتیش ہوئی بھی ہے کہ جناب اس اکاؤنٹ میں یہ اتنے پیسے گئے، تو وہ تفصیل تو ساری موجود ہے، اس تفصیل کا کیا کریں گے وہ اور وہ کوئی اور دے نہیں سکتا تھا اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ۔ خواجہ آصف صاحب کی صفائیاں تو کلاس اب اپنی طرف، لیکن قاضی خاندان کے جو اعترافات ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ رحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو دونوں چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے۔ مجھے ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسحاق ڈار صاحب ویسے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے میڈیا پہ آ جاتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے کی بھی ہے لائیو تقریب میں، انہیں خواجہ آصف کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے کہ خواجہ آصف میری وکالت کریں؟ وہ خود ان پہ ایک ان پہ الزام ہے، ان کا خود وہاں عدالت میں کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، اگر کوئی صفائی دینی بھی تھی تو یہ خود دے دیتے۔ اب ان پہ چودھری نثار علی خان صاحب پہ سپوزلی آیا، وہاں پہ یہ کوئٹہ کمیشن آیا، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے تو خواجہ آصف کو انہوں نے اپیل نہیں کی، رحم کی کہ جائیں اور میرے حق میں کوئی تقریر فرمائیں، کوئی انٹرویو، کوئی بیٹھ کے کوئی پلان کریں، کوئی بیٹھ کے میرے حق میں آپ کوئی پوائنٹس بنائیں کہ جناب کہ چودھری نثار علی خان صاحب انوسینٹ ہیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ تو اس پہ تو خواجہ آصف صاحب کے دل میں کوئی ایسی نہ انہوں نے کہا نہ ان کی ہمدردی ہے، یہ ان کے چودھری نثار علی خان صاحب بھی بہت بڑا ایک طرح کی ان کی رپورٹ آ گئی تھی۔ یہ ہمدردی محبت صرف اسحاق ڈار صاحب کے لیے کیوں جاگ پڑی ہے ان کی؟ اس کے پیچھے چھوٹی سی ایک کہانی ہے۔ جی میں نے خود ڈار صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا ہوا ہے جو میری یہ بک ہے ایک سیاست کئی کہانیاں اس میں شامل ہے، اور جس کا ذکر ان کے جو وکیل گورنر سابق گورنر شاہد حامد سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ میں میرا باقاعدہ نام لے کے انہوں نے ذکر بھی کیا۔ صحیح، مجھے خود ڈار صاحب نے بتایا تھا، آئی ہوپ کہ ان کی میموری کام کر رہی ہے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ میرے وہ بڑی عزت کرتے تھے، یہ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، مجھے کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، مجھے کوئی زیادہ انہوں نے تنگ نہیں کیا، کہتے میرے تو اتنے ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ جب جیل میں تھے ان کے بقول اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ وہ بعض اپنی فزیکل پالیسیز پہ کہ آپ اس ملک کے فنانس منسٹر رہے ہیں، یہ اٹک جیل کی بات بتا رہا ہوں میں، کہتے میرے پاس یہ فوجی آتے تھے، مجھ سے مشورہ بھی کرتے تھے اور میں ملکی انٹرسٹ میں، نیشنل انٹرسٹ میں کہ ملک تو ہمارا ہے، پاکستان تو ہمارا ہے، تو میں ان کو مشورے بھی دیتا تھا اکانومی کیسے چلانی ہے، فلاں ایشوز ہیں، وہ مسئلے ہیں۔ انٹرویو کہاں ہوا تھا قرار صاحب؟ اسلام آباد میں ہوا تھا سر۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو کوئی ڈر کا ماحول نہیں تھا جب انٹرویو دیا۔ 2003-04 کی بات بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ یہ 2003-04 کی بات بتا رہا ہوں۔ اسحاق صاحب ڈار صاحب پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کسی وقت کہیں گے تو پوری تفصیل بھی انٹرویو کو لے آئیں گے، اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ یہ چیزیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی 14-15 سال بعد۔ انہوں نے کہا جناب کہ میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، میری بڑی وہ عزت کرتے تھے اور میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ مجھ سے مشورے بھی لیتے تھے اس پہ مجھے جہاں تک میری میموری جنرل امجد بھی کروبریٹ کر چکے ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ میں بیان دینا چاہتا ہوں۔ اب آخری تھوڑی سی کاٹ دوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کب دیا ہے، یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ انہوں نے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، جو وہاں پہ بات کی گئی تھی کہ اس کے ایکسچینج تھا، اگر میں بیان نہ دیتا تو وزیر اعظم کو باہر نہ جانے دیں گے، یہ الفاظ تھے بھی کہ جدہ ان کے جانا رکا ہوا تھا میری وجہ سے کہ یہ سائن کریں گے تو ہم جانے دیں گے۔ اب کب ہوا انہوں نے 20 اپریل 2000 کو ان کی ملاقات، ان کو اٹک جیل سے لایا گیا لاہور نیب میں، ان کی ملاقات کرائی گئی جن امجد سے، وہاں پہ انہوں نے 21 تاریخ کو انہوں نے اس کو گھر کو سب جیل قرار دیا، لاہور گھر ان کو شفٹ کیا گیا، اور 24 اپریل کو ان کو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے پارڈن کر دیا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں وہاں پہ جنرل امجد ہے کہ انہوں نے خود پیشکش کی، اس وقت بھی لکھا ہوا ہے کاغذ میں، 2000 آج سے تقریباً 17 سال پہلے پیپرز میں لکھا ہوا ہے، جنرل امجد کے سائن ہے کہ مجھے ڈار صاحب نے خود پیشکش کی ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتانے کو تیار ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے معافی دے دیں۔ اب سوال دو ہیں جو عامر کہہ رہے ہیں، اگر ان کو معافی دے کے ٹرائل ان کا ختم کر دیا گیا تو یہ ایفیڈیوٹ پھر تو وزیر اعظم ان کی فیملی کے خلاف ٹرائل ہوگا۔ جب آپ وعدہ گواہ یا وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، آپ کی جان تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن جس کے خلاف آپ گواہی دیتے ہوتے ہیں اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ سو یہ ڈبل جوپرڈی ہے، اگر یہ کہتے ہیں میں وعدہ معاف گواہ نہیں تھا تو پھر تو ان کا ٹرائل اپنا شروع ہو جائے گا۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ استعمال نہیں ہو سکتا مگر پرائم منسٹر کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ منحرف ہوتے ہیں تو ان کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ بالکل ان کے اگینسٹ ہوگا۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے، مان لیتے ہیں کہ ان پہ ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، جیل میں بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، ہر کوئی نیلسن منڈیلا تو نہیں ہوتا، یا چوری کھانے والا مجنوں تو میرے جیسے کئی ہوں گے، جیل جانے والا کام آسان تو نہیں ہے۔ لیکن سوال اور پیدا ہوتا ہے، اتنی ساری انفارمیشن جو ہے جو 3-4 چیزوں سے کولابریٹ کر رہی ہے، وہ جنرل امجد کو کیسے پتہ چل گئی تھی، یا وہ لوگ جو بیان ریکارڈ کر رہے تھے، یا ان کو قاضی فیملی کا کیسے پتہ چل گیا، ان کو جیلی اکاؤنٹس کا کیسے پتہ چل گیا، التوفیق کا کیسے چل گیا، ان کو یہاں سے ان کو پورا وایا بھٹنڈا، پورا لندن، اس کے بعد شیخ سعید، ان کی فیملی، یہ ساری چیزیں ان کو کیسے پتہ چل گئی تھی۔
اگر ہم مان لیتے ہیں کہ زبردستی بیان تھا، یہ کوئی ایسا بیان تھا جو نیب کے کسی بندے نے خود بیٹھ کے لکھا کہ جس کو قاضی فیملی کا جو لیٹرز ہیں اب وہ اٹھا کے دیں، وہ بھی وہی کہانی بتاتے ہیں. یہ رحمان ملک کی اس بیان سے کوئی تقریباً میرا خیال 5-6 سال پہلے کا ڈاکومنٹ، اس میں وہی تفصیلات ہیں. قاضی فیملی نے لیٹر لکھے جو نواز شریف کو، اس میں بھی وہی تفصیلات ہیں. جو ان کا اپنا بیان ہے اس میں وہی تفصیلات ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی یہاں پہ عامر صاحب کو جادو ہوا ہے، چمتکار ہوا ہے کہ ڈار صاحب نے کسی کو کوئی بات ہی نہیں بتائی، اور اس کے باوجود 5-6 کتابوں میں وہی ٹریل آ گیا ہے، وہی کہانی ہے اور سیم سٹوری ہے. یہ کوئی بریک لے لیتے ہیں. بالکل بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل سے یہ بتاتے ہیں. بالکل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس اعترافی بیان کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آئی پی آر کی جو سروے رپورٹ پر خواجہ آصف صاحب بڑے خوش ہیں، یہ ان کا جو ٹویٹ بھی آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے اعترافی بیان سے متعلق بات ہو رہی ہے. عامر صاحب ذرا تفصیل سے بتائیں تو صحیح اس میں لکھا کیا کچھ ہے؟ یہ ناظرین نے یہ قسطوں میں ہیر اینڈ دیر یہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان پڑھا سنا ہوگا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا پڑھ کے سنایا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ اس کے لیے بڑی وہ جو ہیری پاٹر کی خالق ہے جے کے راولنگ، اس سے بڑی امیجنیشن چاہیے اس طرح کی کہانی گھڑنے کے لیے جو اس میں تفصیلات ہیں. تو لوگ خود اندازہ لگائیں کہ آیا یہ پریشر میں لکھی گئی چیز ہے، اس کی تفصیلات غور کریں کہ تفصیلات کیا ہیں، اور وہ شواہد موجود ہیں. یہ بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ گواہیاں بھی کورابریٹنگ ہیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب اپنے اعترافی بیان میں لکھتے ہیں 25 اپریل 2000 میں کہ میرے قاضی خاندان کے ساتھ 1970 سے اچھے تعلقات تھے. قاضی خاندان کا وہ ہے جس کے نام پہ یہ اکاؤنٹس کھولے گئے. لندن میں اپنی رہائش کے ابتدائی 2 سال میں مسعود احمد قاضی اور ان کے خاندان کے ساتھ رہا. میں 1970-72 کے عرصے کے دوران مسعود احمد قاضی اور ان کے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر رہا. مسعود احمد قاضی صاحب کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا اور میرے ساتھ خاندان کے فرد کے طور پہ پیش آتے تھے. مسعود احمد قاضی کا خاندان 6 افراد پر مشتمل تھا، جس میں مسعود احمد قاضی، ان کی اہلیہ سکندر مسعود قاضی اور 4 بیٹے کاشف مسعود قاضی، طلعت مسعود قاضی، گوہر مسعود قاضی اور مظہر مسعود قاضی شامل تھے. میاں محمد نواز شریف 1964-66 کے دوران میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرے بیچ میٹ تھے. تاہم اس دوران ہماری کوئی آپس میں زیادہ تعلق نہیں تھا. 1990 میں نہ صرف قومی سطح پر اپنے فنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو چکا تھا، بلکہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سرگرمیوں میں بھی زیادہ نظر آنے لگا. میاں شہباز شریف LCCI کے سابق صدر رہ چکے تھے، اس لیے ہم جلد ایک دوسرے کے قریب آ گئے. دسمبر 1990 میں مسعود احمد قاضی اور ان کے خاندان پاکستان کے دورے پر تھا. چونکہ مسعود قاضی سیاست دلچسپی رکھتے تھے اور اپنا تعارف ایک مسلم لیگی کے طور پر کراتے تھے، اس لیے میں نے LCCI کے سالانہ گولڈ میڈل کی تقریب میں انہیں مدعو کیا، جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کر رہے تھے. 1990 میں 90 کی بات ہے. اس تقریب میں نے پہلی بار قاضی خاندان کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے متعارف کرایا. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ میں اپنی مضاربہ کمپنی سے ان کے خاندان کے لیے تقریباً 10 کروڑ کی کریڈٹ لائن دوں، ان کو ادھار دوں 10 کروڑ روپیہ. جب میں نے نواز شریف صاحب سے 10 کروڑ کی ضمانت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بطور ضمانت فارن کرنسی فنڈز دیں گے. اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے مجھے مس سکندر مسعود قاضی، یہ قاضی خاندان کے پاسپورٹوں کی فوٹو کاپیاں بھیجی اور مجھے کہا کہ میں قاضی خاندان کے نام پر مختلف بینکوں میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولوں. صحیح. میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ قاضی خاندان کے نام پر کھولے گئے ان فارن کرنسی اکاؤنٹس میں شریف خاندان فارن کرنسی فنڈز بھیجے گا، جس میں اپنے مضاربہ سے شریف خاندان کی مختلف کمپنیوں کو دیے گئے پیسوں کے بدلے بطور ضمانت کے استعمال کروں گا. مجھے ان بے نامی فارن کرنسی اکاؤنٹس کے کھولنے پر تحفظات تھے، مگر مجھے نواز شریف صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ قاضی خاندان اپنے ناموں کو استعمال پر راضی تھا، اور مزید یہ کہ ان کی حکومت کی جانب سے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992
کہ نفاذ کے بعد تمام فارن کرنسی اکاؤنٹس کو کسی بھی محکمے یا ایجنسی کی جانب سے تحقیقات سے استثناء حاصل ہوگا. یہ جو ایشو راز صاحب آپ کرتے رہتے ہیں کہ یہ عدالت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ قوانین اسی لیے بنائے تھے اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے. یہ لمبی سٹوری ہے, میں اس کی ذرا تھوڑا سا اس پہ آنا چاہ رہا ہوں جس کے اندر یہ تفصیلات جو بتائی گئی ہیں, ڈیٹیلز جو ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا ان کے علاوہ, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہاں یہ واضح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سعید احمد کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں شریف خاندان کے جمع کرائے گئے سرمایہ بارے تمام ہدایات سعید احمد کی جانب سے دی جاتی تھی. سعید احمد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول ان کے دوست تھے اور اس طرح یہ متعارف نواز شریف صاحب سے ہوئے. ابھی یہ ہمارے نیو یارک میں آنریری کونسل جنرل ہیں اور جب بھی پرائم منسٹر جاتے ہیں نیو یارک میں تو ان کے دائیں بائیں ایون UN سیکورٹی کونسل کی اجلاس میں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ سعید احمد صاحب ہیں. تاہم موسیٰ غنی کے اکاؤنٹ میں شریف خاندان کے سرمایہ بارے چند ہدایات میں نے موسیٰ غنی کے نام پر سائن کی. اس کے بعد لمبی تفصیل ہے, ذرا مختصر کرتا ہوں. 1998 کی ابتدا میں میاں شہباز شریف نے اپنے ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پر بلائے گئے اجلاس میں کمال قریشی, ہارون پاشا اور دیگر متعلقہ سٹاف کے ساتھ مجھے بھی بلایا. گواہان موجود ہیں. میاں شہباز شریف نے ہمیں اس اجلاس میں بتایا کہ قاضی خاندان کے اکاؤنٹس کی پریس میں تشہیر کے بعد شریف خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام اکاؤنٹس کو حدیبیہ ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں مشرق وسطیٰ کی ایک خاتون سے شیئر ڈپازٹ منی کے طور پر لائیں اور اسے شریف گروپ کے نام پر قرضے کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. آگے تفصیل ہے. نتیجہ آخری 2-3 پیرا پڑھ دوں جس میں تفصیل زیادہ ہے. مارچ اپریل 1998 میں حدیبیہ پیپرز ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹس میں سعید احمد کے ایمریٹس بینک کے اکاؤنٹس, ان اکاؤنٹس کی تفصیلات موجود ہیں. $3.72 ملین بھیجے گئے. قاضی خاندان کے نام پر انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ میں جمع شدہ $8.5 ملین میں سے صرف $2.9 ملین ہی حدیبیہ ملز کی اکاؤنٹ میں بھیجے جا سکے. اس کی بھی سارے بینک اکاؤنٹس, نام, تفصیل, پرچیاں سب کچھ شامل ہے. مئی 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے بعد فارن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا جس کے بعد شریف خاندان کے منصوبہ پر 100% عمل نہ ہو سکا. پھر اس کے اندر تفصیل ہے 2 بلین 1.321 ایک روپے کی تفصیل ہے. اب یہ تفصیل ڈالنا کہ اس میں یہ کوئی پریشر میں آ کے وہ والی چیزیں نہیں ہے. مکر بھی جائیں تو یہ شواہد کدھر جائیں گے, یہ منی ٹریل ہے سیدھی اس کے اندر تفصیل. مکرنے وقت کا سوال ہی نکلا صاحب, اس اعترافی بیان کا آغاز اور اس میں کمپلیٹ ایک نام جو بار بار نظر آتا ہے وہ ہے قاضی فیملی کا. وہ تو خود ڈار صاحب کے اوپر اپنے ساتھ دھوکے کا الزام لگا چکے ہیں. بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. ڈار صاحب جیسے عامر نے کہا مان لیتے ہیں بھی ان پہ تشدد ہوا ہوگا, ان پہ زیادتی ہوئی ہوگی, ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا گیا ہوگا, فیئر انف ہوا بھی ہے لوگوں سے جناب مشرف دور میں. لیکن جو یہ اب اس وقت نا یہ بات بنتی نہیں ہے. آپ نے انفارمیشن جس طرح کی دی ہے, صرف ایک چینل نہیں ہے اس کو کنفرم کرنے کا. ہم رپورٹر لوگ ہیں, بعض وقت خبر اگر آپ کی کنفیوزنگ ہو تو ہم 2-3 چینل استعمال کرتے ہیں سورسز کے, اس کو مختلف اس سے نا آپ اس کو کنفرم کر لیں. رحمان ملک وہی بات کہہ رہے, سارے کے سارے جیلی اکاؤنٹ جو یہ کھولے گئے تھے جن قاضی فیملی کا نام ہے, رحمان ملک کو کیسے پتہ چل گیا تھا 94-95 میں کہ جناب کہ یہ قاضی فیملی کے ذریعے, جاوید کیانی کے ذریعے, یہ آپ نے یہاں سے حوالہ کے ذریعے, بینک آف اس عمان کے ذریعے, فلاں کے ذریعے 6-7 سال پہلے ان کا کیسے, اور اتنی ڈیٹیل جو ہیں یہ نیب کے ایک افسر کو کیسے پتہ چل سکتی ہے کہ کیسے ہو رہی تھی. یہ ضرور کہیں کہ انفارمیشن جو ہے ڈار صاحب نے خود دی ہے, انہوں نے کیسے لی ہے اس کی بے شک مذمت خواجہ صاحب فرماتے ہیں, کوئی اور کرتا ہے تو وہ کرتے رہیں, لہٰذا ایک تو اس پہ نہیں. دوسری بات جو بات عامر کہہ رہے تھے, سعید مہدی تھے, سب سے زیادہ پریشر تو سعید مہدی پہ تھا جو مجھے پتہ ہے, کیونکہ وہ تو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری تھے. ان پہ دباؤ ڈالا گیا. 2-3 مہینے تو ان کا بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں غائب ہو گئے, کدھر چلے گئے ہیں. انہوں نے کوئی وعدہ معاف گواہ کا پیپر اب تک سامنے نہیں آیا. سعید مہدی نے بھی پوری جیل کاٹی, انہی کے ساتھ ٹرائل بھی بھگتا, چیزیں بھی بھگتی. یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کا پورا انہوں نے کچا چٹا بھی کھول دیا, اچھے بھی بن گئے, اس کے بعد مطلب رشتہ داریاں بھی ہو گئیں, اب ان کے فنانس منسٹر بھی بن گئے, ملک بھی الحمدللہ وہی چلا رہے ہیں.
جب باتیں کھل گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ میرے اوپر تشدد کر کے میرے ساتھ کیا گیا. اچھا میں اگلی بات کیا دباؤ کی ذرا صورتحال تو بتائیں. بریک لے کے نا واپس آ کے بتا دیں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈار صاحب پہ کوئی فزیکل انہوں نے کوئی اس پہ کوئی ان پہ فزیکل کوئی تشدد نہیں کیا تھا انہوں نے. ہاں کوئی دوسرے طریقے 100 طریقے ہوتے ہیں کسی کو بات منوانے کے یا کسی سے بات اگلوانے میں. میری یہ خیال ہے جب میں نے ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا یہ مجھے بار بار کہا تھا جی میری اتنی اچھی ساکھ تھی, میری وہ اتنی عزت کرتے تھے کہ مجھ سے مشورے لینے کے لیے یہ جرنل جو ہے نا یہ اٹک آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے کیسے چلانی, حالانکہ اس وقت وزیر خزانہ جو ہے شوکت عزیز تھے. صحیح ہے, بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ سے متعلق تو بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ایک متنازع بیان دیا ہے کہ دعا کرتا ہوں کہ ٹرمپ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دے, اس سے بیرون ملک میں مقیم پاکستانی اور خاص طور پر ان کی اپنی جماعت کو کتنا نقصان پہنچا ہے, بحث کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹرمپ نے جو مسلمانوں کے امریکہ داخلے پر پابندیاں لگائی ہیں اس پہ تو بات کریں گے, لیکن عامر صاحب جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ لوگ پینما بھول جائیں گے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ پینما بھول چکے ہیں؟ پینما بھول چکے ہوتے تو یہ اتنی بیچاروں کو جو کورٹ کے باہر اتنا بڑا اسکواڈ بٹھا کے وہ تقریریں کرنی پڑتی ہیں تو یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ کہہ دینا کہ جناب یہ لوگ بھول جائیں گے, پتہ نہیں کس دنیا میں خالد صاحب رہتے ہیں. پر یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ جب سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو تھوڑی سی بیماری لاحق ہوگی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, یہ تھوڑا سا یہ جو گیپ ملا ہے اس میں اتنا ایکشن ہو رہا ہے کہ وہ سارا کہ اس میں ایک پبلک ریلیشن کی کیمپین ہے. ہمارے نون لیگ کے وہ دوست جن کو ہم 4 سال سے یاد نہیں آئے, کیونکہ ہماری کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی, ہم تو ہمیشہ گلہ کرتے تھے کہ یار ہمیں پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کریں تاکہ ہم وہ کر سکیں, مگر وہ اپنے غرور میں یا اپنی اوور کانفیڈنس میں کبھی رابطے کی کوشش نہیں ہے. تو کافی سارے لوگوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے, میں بتا رہا ہوں. تو آئندہ اگر کبھی آپ ان کا پوائنٹ آف ویو نظر آئے تو یہ سوچیے گا کہ ہمارا قصور پہلے بھی نہیں تھا, ہم تو ہمیشہ تیار تھے. تو آج کل جو ہے نا کھانے, ڈنر, لنچز کے انویٹیشن اور میٹنگ پہ یار ملنا چاہیے, بڑا عرصہ ہو گیا 4 سال بعد. آج سنا شو کے بعد آپ نے جا کے ایک ڈنر پہ انوائٹڈ ہے اس طرح کے. میں بالکل, میں تو آپ کو پتہ ہے ان کی سننا چاہتا ہوں, بالکل سننا چاہتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلاس صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے, پھر ہم ٹرمپ کی طرف موو کریں گے. اچھا مجھے ہم 2 دنیاؤں میں رہ رہے ہیں. آپ ٹرمپ کو دیکھیں, امریکہ میں ٹرمپ نے فیصلہ کیا 900 اس کی وزارت خارجہ کے افسران نے نوٹ لکھ کے ٹرمپ کو بھیجا کہ ہم آپ کی پالیسی سے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں. 900 لوگوں نے اپنی نوکری دو پہ لگائی. ذرا کریکٹر دیکھتے ہیں. اٹارنی جنرل نے جو ایکٹنگ تھے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے یہ جو فیصلے ہیں غلط ہیں, میں نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے کریکٹر. ان کی پارٹی میں سے ان کی اس ریپبلکن میں سے کتنے لوگوں نے اس کو اگر ریزائنڈ کیا ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے حالانکہ یہ کوئی فائنانشیل مسئلے بھی نہیں ہے, یہ کوئی ٹرمپ پہ اسکینڈل بھی نہیں ہے, چیزیں اس سے بڑی بات ہے. اس کے لیے تھوڑا سا کریکٹر, انٹیگریٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ پاناما یہ غلط ہے. مزے کی چیز یہ ہے, آپ ان کے خواجہ صاحب کے ذرا ٹویٹ ملاحظہ فرمائیں. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاناما جھوٹ ہے, آف شور کمپنیاں ہی نہیں ایگزسٹ کرتی, فلائٹس ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایک کہانی تھی گھڑ لی گئی ہے, لہٰذا بیچارے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ ڈیفیم کیا. یہ نہیں کہہ رہے پاناما کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مطلب پاکستان میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, لوگوں کو یاد نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پلس وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا تھا کہ لوگ بھول جائیں گے, مطلب لوگوں کی وزڈم پہ وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اس ملک اتنے بیوقوف ہیں. آپ ملینز بلین روپیز یہاں سے لوٹیں, دبئی, پاناما, لندن, نیو یارک, آپ لے جائیں, سرے لے جائیں, فلائٹس خرید لیں, اس ملک کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ میسج ہے جو ڈیفینس منسٹر آف پاکستان آپ کا دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ لٹو تے پھٹو تے واپس ہو, پھر ان پہ رول کرو, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. خواجہ آصف صاحب کو واقعی فرق نہیں پڑتا ہوگا, مان لیتے ہیں. ایک اتنا تو ان سے ہونی چاہیے تھی جرات کہ تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب سے کسی وقت پوچھ ہی لیتے کہ سر یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ بتائیں. کسی ایک بندے نے اب تک ان سے پوچھا ہے اپنی پارٹی میٹنگ میں, کوئی پارلیمانی اجلاس ہوا ہے ایک ہوا؟ خواجہ صاحب کو آپ کی بات کہہ رہا ہوں, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے کہ خواجہ صاحب سیاست میں آنے سے پہلے دبئی کے اندر BCCI بینک میں ہی تھے, تو کافی سارے یہ جو لون دیے گئے تھے یہ خود میاں صاحب کی فیملی کے مطابق BCCI کے لونز تھے, تو میرا خیال ہے ان کو کافی چیزوں کو شاید خود پتا ہوگا. ایک ان کی طرف سے یہ بیان آنا نا بڑا ایک افسوسناک بیان ہے کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ فرما رہے کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اگر وہ عامر والی بات کرپشن اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی یہ پاناما پرابلم ہی نہیں ہے, تو خواجہ سعد رفیق نے جو یہ کل پرسوں تقریر فرمائی ہے لاہور میں انہوں نے حمزہ شہباز کے ساتھ, تو پھر اس تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ جو بریگیڈ آپ بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر وہاں پہ جو اس پہ آج اب تو تعداد بڑھ گئی ہے ان کی, ایسے زیادہ مزید بڑھے گی, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے ایک عامر بڑی ایک کیا کہیں, ہنسی ہے کہیں رونا کہیں, میں اسی کے ساتھ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ حمزہ شہباز جو ہے نا انہوں نے 2-4 ڈائلاگ مارے لوگوں کی ویسے دیدہ دلیری کی داد دیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ایک دن مجھے بلا کے کہا چیئرمین نیب نے کہ جناب کہ نواز شریف پہ اور شہباز شریف کے خلاف ہمیں کرپشن کا 1 روپے کا بھی ثبوت نہیں ملا, اور میں چپڑاسیوں کی طرح بیٹھتا تھا اور مجھے یہ ذلیل کرتے تھے. ایک تو یہ بات چیت ہے, چپڑاسی بھی اس ملک کے انسان ہیں, آنریبل ہیں, حلال کی عزت کی محنت سے کماتے ہیں, محنت سے کما کے کھاتے, گیو دیم سم ریسپیکٹ. اور عام آدمی کے روز یہ ذلالت برداشت کرنی پڑتی ہے. لہذا یہ کہنا نا کہ چپڑاسی کی طرح مجھے باہر بٹھاتے تھے, ڈونٹ سے دیز ورڈز. آنریبل ہیں یہ لوگ جو ہیں, چپڑاسی ہوں, قاصد ہوں, حلال کی کھاتے ہیں, عزت کی کھاتے ہیں, کوئی پناما میں ان کی کمپنیاں نہیں نکلی ان لوگوں کی, اسی ملک کے وہ سن آف دا سائل ہیں. گیو دیم سم ریسپیکٹ, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھول گئے ہیں, میں نے اسٹوری دی تھی آپ کو یاد ہوگا, جو کہتے ہیں نا کہ مجھے چیئرمین نیب نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب پہ, شہباز شریف صاحب پہ کوئی کرپشن کا نہیں نکلا. تو حمزہ صاحب بھول رہے ہیں, انہوں نے 33 کروڑ روپے کی نقد کیش پیمنٹ نواز شریف صاحب کو جرمانے ہوئے تھے نیب کی طرف سے, انہوں نے نیب میں جمع کروائے ہوئے ہیں پیسے. آپ نے سیٹلمنٹ کیے یہاں پہ, آپ نے پھر 33 کروڑ روپیہ نیب کو حمزہ شہباز نے کیوں دیا تھا؟ which means acceptance of guilt, کہ یہ آپ غلط کوئی بھی جو کام ہوا اس کا ماننا ہوتا ہے. دوسری جو متھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ ہمارے خلاف جناب مشرف نے بڑی کاروائی کی, کیسز بنائے اور کچھ نہیں نکلا. وہ بڑے بھائی مہربانی فرمائیں, لوگوں کی وزڈم اتنی ڈاؤٹ نہ کریں. جب آپ نے معافی مانگ لی دسمبر 2000 میں, معافی مانگنے کے بعد ڈیل کرنے کے بعد 10 سال کے لیے اب چلے گئے, تو اس کے بعد مجھے سمجھائیں عام ہے, جب 10 سال کے لیے اب یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اس ملک سے میں جا رہا ہوں, میرے بچے جا رہے ہیں, میں نے سیاست نہیں کرنی, میں نے واپس نہیں آنا, تو آپ کے خلاف کس چیز کی کاروائی ہونی چاہیے, کس چیز کا پھر پروب ہونی چاہیے؟ پروب تو اس وقت ہوتی نا آپ یہاں ڈٹے رہتے, جیل میں بیٹھے رہتے, عدالتوں میں کیسے لڑتے, نیب میں لڑتے, کہتے ہم تو باہر نہیں جاتے, ہمیں جھوٹا ثابت کرو پہلے. جب آپ نے اپنی گلٹ مان لی, جب آپ کسی سے پارڈن مانگتے ہیں تو سب چیزوں کا پارڈن مانگتے ہیں. آپ کے خلاف تو 10 وہاں ریفرنسز تھے, سارے ریفرنسز جو ہیں اس دن ڈمپ کر دیے تھے جنرل مشرف نے, جس دن آپ نے ان سے پارڈن لیا, ان سے ڈیل کی. لہذا یہ نہ کہیں کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں نکلا, نکل رہا تھا تو آپ نے ڈیل کی, وہ نکلا تھا تو آپ نے 33 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی تھی. مجھے پتا ہے, حمزہ شہباز بتائے کہ اس نے 33 کروڑ روپے کی پیمنٹ کیوں کی. اور دوسرا, حمزہ شہباز شریف صاحب کو گلا نا ان سے نہیں کرنا چاہیے کہ نیب چیئرمین مجھے باہر بٹھاتا تھا, غلط چیزیں. ہم تو اس وقت رجسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ رپورٹنگ کی, ہم نے بھی جناب مشرف کے یہ زیر اعتاب رہے ہیں, 2-4 سال نوکری ان کو نہیں کرنے تھی, مشرف نے جاب لیس رہے ہیں جناب مشرف کی وجہ سے, کبھی یہ تو خود نہیں بتائیں گے. جناب آپ کو پاکستان میں چھوڑ کے کون گیا تھا؟ آپ کے اپنے تایا ابو اور آپ کے والد صاحب آپ کو گروی رکھ کے گئے تھے سیٹلمنٹ کے حصے کے طور پر, کہ جو ہماری اماؤنٹس ہم نے دینی ہے, جرمانے دینے ہیں, پیسے دینے ہیں, تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے اس میں کاروبار میں سے جو پڑے ہیں ان سے پیسے دیں گے. سو آپ کو تو کولیٹرل کے طور پر رکھ کے گئے تھے, ایک کولیٹرل تھا, ایک گارنٹی تھی, ایک ضمانت تھی کہ آپ پیمنٹ کریں گے, اور آپ نے پیمنٹس کی ہیں. سو ڈونٹ ٹیل اس کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں نکلی. آپ نے یہاں ادائیگیاں کی ہیں نیب کو, چیلنج کریں مجھے, میں غلط کہہ رہا ہوں. سو مجھے تو ان کی کوئی عامر صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ لاہور کے ہیں, یہ آپ سمجھا دیں کہ لوگوں کو یہ تو اب دیکھنا ہی ہوگا نا. اور ظاہر سی بات ہے کلاس صاحب, اگر ڈیل کر لی ہے تو کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں آپ نے کیا. عامر صاحب اب آتے ہیں عمران خان کے متنازع بیان کی طرف. دنیا بھر میں ٹرمپ کی ان پالیسیز پر, اس قسم کے فیصلوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے, مگر عمران خان صاحب تو اس فیصلے کے خواہاں ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ ہو جائے. ویسے عمران خان صاحب نے تھوڑی سی اپنی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے طنزاً بات کی تھی کہ شاید پاکستان کا اسی طرح بھلا ہو جائے, ہر کوئی وہاں جا کے امریکہ جانا چاہتا ہے, یہ وہ انہوں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن تو دی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. وہ اکثر کئی دفعہ ایک پبلک اس کے اندر تھوڑا سا لے میں بہ کے اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں, جو وہ ایک پرائم منسٹر کے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کہتے ہیں, اس لیول پہ جا کے بہت سوچ سمجھ کے, خاص طور پہ جہاں پہ سفارتی معاملات ہوں, جہاں پہ بین الاقوامی اسٹیٹ کرافٹ کے معاملے ہوں, وہاں پہ بہت محتاط ہو کے 2-4 لوگوں سے بات چیت کر کے ایک سٹانس لینا چاہیے. آف دا کف اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری تھی تھوڑی. صحیح ہے. کلاس صاحب ہمیشہ غلط موقع پہ چوکا لگا دیا عمران خان نے. آپ سمجھتے کسی سے مشورہ کرتے ہیں وہ؟ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہر یہ صحیح موقع پہ غلط فیصلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں.
مجھے ایک دو تین چیزیں جو ہیں جو عامر نے کی ہیں بڑی ضروری ہیں کہ عمران خان کو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ان کو کاؤنسلنگ کرنے والے ان کا تھنک ٹینک بڑا ہوگا, مشورہ کر لیتے ہوں گے. ان کے پاس انٹرنیشنل پالیٹکس پہ, انٹرنیشنل یہ ڈپلومیٹک ریلیشن پہ کون لوگ ہیں جن سے کنسلٹ کرتے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی, کوئی بےزتی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی میں کیوں پوچھوں, میں تو سب جانتا ہوں. جناب یہاں بل کلنٹن ہو تو چاہے وہاں پہ جو ٹرمپ ہو تو چاہے بلیئر ہو تو چاہے آپ کے ڈیوڈ کیمرون, دنیا بھر میں ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا ٹیم رکھتا ہے, اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں جانتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس کیسے ہو. کبھی آج تک عمران خان نے مجھے بتائیں پچھلے 1 سال میں کوئی انہوں نے پرانے سابق ڈپلومیٹس پاکستان کے ہوں بڑے بڑے سیزنز ہیں ان کے ساتھ کوئی سیشن کیا ہے, کوئی ملاقات کیا, کوئی ان کی پارٹی میں کوئی نام بتائیں جو فارن آفیسر کے لوگ ہیں. اللہ چلیں اب ذرا بریک لے کے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے شیرین صاحب سے بات کی آگے تو انشاءاللہ رہا پاکستان 2 ہفتے میں بند ہو گیا تو مجھے چلیں ابھی ذرا بریک لے لیتے ہیں, آپ چپ کرا دیا مجھے. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک میں واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, بڑھتا ہوا عالمی دباؤ, ایسے میں حافظ سعید صاحب پر اور ساتھیوں سمیت ان کو نظر بند کر دینا, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایکچولی یہ ایکٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا صرف دکھاوے کے لیے؟ ڈاؤٹس تو صاف ظاہر بڑے ہیں اور اس پہ بعض ابھی خبریں آ بھی رہی تھی, کنفرم نہیں ہے, لہٰذا میں اس پہ کچھ نہیں کہتا کہ شاید اپنا انہوں نے نام چینج کر کے پھر شروع کر دیا ہے. آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے میرا کہ لاسٹ مہینے ایک یہاں بریفنگ دی تھی NSA جو ہے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں جنرل ناصر جنجوا, جس میں انہوں نے 20-25 کے قریب جو اہم صحافی ہیں پاکستان کو ان کو بریفنگ دی. جی بالکل. تو میں اس وقت بھی کیونکہ اب تو فیصلے ہونا سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا بتایا جا سکتا ہے, اب تو کوئی آف دا ریکارڈ نہیں رہا ہے سچ, کیونکہ جو فیصلے تھے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, جو میں ساری ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن اس میں جو ہمارا امپریشن تھا سب کا, اگر عامر صاحب کو بھی یاد ہو, میں پہلی دفعہ ان سے کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ اس بریفنگ میں یہ نہیں آ سکے تھے, بزی تھے کہیں پہ, تو میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے, اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور باقاعدہ پورا انہوں نے بیان کیا تھا ناصر جنجوا صاحب نے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو کیسے پروسیڈ کریں گے, ان کے سامنے ہم کیسے ان کے پاس جائیں گے, پہلا آپشن کیا دیا جائے گا, دوسرا کیا دیا جائے گا, تیسرا کیا دیا جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید پہلے 2-3 آپشن ان کے شاید استعمال میں نہیں آئے, شاید حافظ صاحب نے نہیں مانے, جو مجھے یہ لگ رہا ہے اس بریفنگ کے بعد, لہٰذا وہ سیدھے تیسرے آپشن پہ گئے. یہ تیسرا آپشن ہے ان کو ڈیٹین کرنے والا. چوتھا آپشن بھی ہے ان کے پاس, آئی ہوپ کہ اس تک حالات جاتے ہیں یا نہیں جاتے, تو معاملات وہاں تک پہنچ گئے تھے, سو ایک پیرالل ریاست بن چکی تھی. لیکن سویلینز اپنے آپ کو کارنر فیل کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, لہٰذا یہ پولیٹیشین ڈرتے تھے, وزیر اعظم ہو, وزیر ہوں, یا پنجاب حکومت بھی ڈر گئی تھی, آپ کو پتہ ہے. یہاں تک بھی پتہ چلا کہ ایک دفعہ کوئی بینڈ, کوئی کالدم تنظیموں نے وہاں پہ مینار پاکستان پہ جلسہ کیا, تو ان پنجاب حکومت نے انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھا کہ آپ کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا جی ہم تو سمجھیں آپ کے لوگ ہیں. یہ کوارڈینیشن کا لیول بتا رہا ہوں. بہرحال مختصراً حافظ سعید صاحب کے لیے آسان نہیں رہے گا آپریٹ کرنا, نمبر 1. اس کی ریزن انٹرنیشنل پریشر بھی ہیں. آپ ان کو آپ دیکھیں مسلسل USA کا پریزیڈنٹ جو ہے مسلسل ڈیلی ٹویٹ کر رہا, آج بھی 10 ٹویٹ کیے ہیں جو میں پڑھ رہا تھا ان کے, اور ایک ہی لفظ مسلم اور ساتھ میں ٹیررزم. آپ کا فرانس میں یہ مسائل ہوئے ہیں, آپ کے جرمنی میں ہوئے ہیں, UK میں ہوئے ہیں, پوری دنیا میں یہ مسئلے ہوئے ہیں. اس وقت ایسے لوگوں کو آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا, چاہے حکومت پاکستان چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے. حافظ صاحب ہوں, مسعود اظہر صاحب ہوں, یا دیگر لوگ ہوں, مجھے نہیں لگتا آنے والے یہ دنوں میں ان لوگوں کو آزادی سے آپریٹ کرنے دیا جائے گا. جو میں نے بریفنگ کا میرے اوپر امپریشن ہے, اگر اس پہ عمل انہوں نے اسی طریقے سے کیا, کوئی نیا کھیل ہم نے نہ شروع کر دیا جیسے ہم کچھ عرصے بعد کر دیتے ہیں, تو اور کہانی ہے. لیکن اب تک اگلے کچھ عرصے تک مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی آپریٹ کر سکیں گے. آپ کو لگ رہا ہے عامر صاحب کی آسانی سے اس سچویشن سے ہم لوگ نکل سکیں گے؟ نکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سوچ کیا ہے, مگر یہ بڑی انفارچونیٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے, الزام یہ ہے کہ جناب یہ جو کیا گیا ہے یہ بیسیکلی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کیا گیا ہے, کیونکہ UN کی ایک ٹیررزم کے خلاف پیرس میں فیبرری کے اندر ایک کانفرنس ہونے والی ہے, جس پہ اس بات کی امکان ہے کہ ہمارے پہ کچھ سینکشن وغیرہ کی بات ہو, تو شاید اس وجہ سے کیا گیا ہے. اور اس وجہ سے نہیں کیا گیا یہ کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ جناب اناف از اناف, ہمارے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ دکانیں جو ہے نا ٹیررزم کی اور نرسریاں یہ بند کرنی چاہیے. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے فوج بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ جناب یہ گڈ بیڈ طالبان ختم پالیسی,
یہ چودھری نثار صاحب بھی کہہ چکے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ ریسنٹلی ہم نے پروگرام ایک دو کیے, پاکستان کے 4 ایمبیسڈرز نے آلموسٹ ترہ کیا تھا کہ جناب ان دس ڈے اینڈ ایج زمانہ بدل چکا ہے, دنیا بدل چکی ہے, اور خاص طور پہ امریکہ بدل چکا ہے, تو ہم خود اپنے کچھ اصلاحات کر لینی چاہیے کہ یہ نہیں بکے گا. نہ صرف ہمارے لیے انٹرنیشنل پریشر, دوسرا فائنلی بہانہ لیا جاتا ہے کہ جناب کشمیر کے لیے جو ہے نا یہ گڈ طالبان بڑے ضروری ہیں. مجھے اتفاق ہوا ہے سری نگر جانے کا اور وہاں پہ ہر قسم کے لوگوں سے بات کرنے کا, سیاستدانوں سے, دانشوروں سے, صحافیوں سے, ان سب نے ہاتھ جوڑ کے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ آپ کی چاہیے ہے. آپ کی یہ جو ملیٹنسی ہے نا یہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹھان کوٹ یا اوڑی کا جو واقعہ ہے اس سے ڈیفلیکٹ ہوئی ہے کشمیر. برہان وانی سے جو ایک موومنٹ اٹھی تھی یہ اوڑی کے واقعے سے وہ نیچے آئی ہے. وہ ہوا دیکھا یہ دہشت گردی تھا, ورنہ انڈیا اس چیز کو مان گیا, ان کے اپنے لوگ, کہ برہان وانی کے جنازے میں 4-5 لاکھ لوگ تھے. وہ چھوٹا سا شہر ہے اور پوری وہ لاجسٹیکلی جس طریقے سے وہ 4 لاکھ کا وہاں لوگوں کا مجمع وہ ایسے نہیں کرا سکتی. اور اس بات کا اقرار انڈیا والے بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک پینٹ اپ فیلنگ تھی, لوگوں کا ریاکشن تھا, ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے کشمیر اس حالت پہ پہنچا اور یہ موومنٹ دوبارہ الائیو ہوئی. یہ انڈینز مانگتے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نہ صرف کہ ہم کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس دنیا میں آج کل کے زمانے میں اگینسٹ دا ٹائڈ نہیں جایا جا سکتا. افغانستان کا حال دیکھ لیں کیا بنا ہوا ہے. اس کے بعد ایران نے ریسسٹ کیا تھا, حالانکہ ان کے پاس اتنی پٹرول کی دولت ہے, پھر بھی سینکشنز کے بعد سے وہ والی طاقت نہیں رہ گئی. تو ہم اپنی اوقات دیکھیں, اپنی اوقات کے مطابق اپنے مفاد میں اپنے حالات کے متعلق فیصلے کریں. جی نہیں کلاس صاحب, ہم کس طرح سے سیٹسفائی کر سکیں گے؟ انٹرنیشنل پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہمسائے ممالک تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان پہلے بھی کئی بار اس طرح کے اقدامات کر چکا ہے, اب نہیں کر سکے گا اب. اور دوسرا میں بریفنگ سے ایک اور بات بتاؤں مجھے جو یاد آ رہی ہے, انہوں نے یہاں بھی یہ کہا گیا تھا بریفنگ میں, صحافیوں کو بتایا گیا کہ جنہوں نے اوڑی کا واقعہ کیا انہوں نے بیسیکلی پاکستان کی یا کشمیریوں کی کوئی مدد نہیں کی. یہ پاکستان کے لیے انہوں نے مسائل پیدا کیے, کشمیریوں کے لیے مسائل پیدا کیے, بلکہ کشمیر مسئلے کے لیے کیے. سو اس سے لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ یہ سمجھ رہی ہے اب کی دفعہ میرا نہیں خیال دنیا آپ کو ریورس کرنے دے. اور ہمیں جو امر بات کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. ان سے منت اللہ کر رہے ہیں, ہاتھ پاؤں باندھے, جیسے کہا گیا تھا جی کہ ان کی وہ کریں گے. مہربانی فرمائے, پاکستان نے اگر انڈیا کے ساتھ معاملات حل کرنے نا ہم نے یا ڈیل کرنا ہے تو میرا خیال براہ راست ڈیل کریں. ہم ایک دوسرے کو چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو پراکسیز کے ذریعے نہ ڈیل کریں. نہ انڈیا یہاں پراکسیز کو پروموٹ کرے پاکستان کے اندر, نہ پاکستان وہاں پہ پراکسیز کو پروموٹ کرے. دونوں نے بات چیت کرنی ہے, اسٹریٹ بات کریں, سیدھی بات کریں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں. جو ایشوز ہیں حل ہونے والے ایشوز دنیا نے نہیں حل کر لیے, آپ کو حل کر سکتے ہیں. آپ کی دفعہ جب تک ٹرمپ بیٹھا ہے, یہ پتہ کیوں بھاگ کے کیا, شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ حافظ سعید صاحب امریکہ نے بھی ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, if I am not wrong. سو ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ کو جا کے کسی نے ٹرمپ کے کان میں تھوڑی سی انہوں نے خشکی کی نا سرگوشی کو, ٹرمپ صاحب, تو لہٰذا یہ ہم نے سمجھداری کی ہے. جو امر بات کہہ رہے بس کر دیں, بس کافی ہو گیا. ان دکانوں کو بند کریں, اس ملک کو بچائیں. اب دنیا بھر کی لڑائیاں نہ لڑیں. جیسے کشمیریوں کا کہہ رہے ہیں ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں, ان کو دیگر سپورٹ دیں, اس کو ملٹرائز مت کریں, اس میں ملیٹنسی کا رنگ مت ڈالیں. ان کشمیریوں کو ڈیل کرنے دیں, انہوں نے بہتر ڈیل کر لیا. یہی ہے کلاس صاحب کہ اب معاملات کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں ہی کی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے.